अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल माइदा आयत नंबर 106। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु बैनिकुम इदा हज़रा अहदकुमुल मौतु, जब तुम में से किसी को मौत आ जाए तो क्या करे, गवाह बना ले। कब? हीनल वसीयती, वसीयत के वक्त में। हीनल वसीयतिस नानी जवा अदलिम मिनकुम, कौन गवाह बना ले वसीयत के वक्त में जो मौत के मुंह में जा रहा है। किसको बना ले? दो अदल वाले तुम में से। जवा अदलिम मिनकुम, तुम में से दो अदल वाले। औ या आखरानी मिन गैरिकुम, या वो दो गैर मुस्लिमों को भी, यानी इस्लाम के अलावा को भी बना सकता है गवाह। इन अगर तुम हो, ज़रबतुम फिल अर्ज़ी, जमीन में सफर कर रहे हो, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और फिर तुम्हें मौत आ जाए, मौत की पकड़ में आ जाओ। तहसिबूनहुमा, अगर तुम कुछ शक करो उन पर, गुमान करो, शक हो जाए, तो तुम उन दोनों को रोक लो। मिन बाद सलाती, नमाज के बाद। फयुक़सिमानी बिल्लाही, तो बस वो दोनों कसम खाएं अल्लाह की। इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक हो, ला नश्तरी, हम नहीं बेचेंगे, बिही थमनन, इसके एवज, यानी थोड़ी कीमत के एवज शहादत को बेचेंगे नहीं। वलऊ काना ज़ा कुर्बा, ख्वा ये गवाही हमारे किसी रिश्तेदार के बारे में हो। वलऊ काना ज़ा कुर्बा, यानी कराबतदारों के बारे में ही कोई गवाही क्यों ना हो। वला, और ना, नक्तुमु, हम छुपाएंगे, शहादत अल्लाही, अल्लाह की शहादत को कभी नहीं छुपाएंगे। इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, अगर हम ऐसा करें तो बेशक उस वक्त हम गुनाहगारों में से होंगे। यहाँ पर तीन सिचुएशंस हैं, तीन तरह के हालात हैं, तीन तरह की सूरत हाल है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं। नंबर एक, कि मौत के वक्त वसीयत और गवाहान की सिचुएशन। सेकंड, सफ़र में अगर मौत आ जाए तो वसीयत और गवाहान की क्या सिचुएशन हो। थर्ड वन ये है कि गवाहान पे अगर आपको शक हो तो उस वक्त में क्या सिचुएशन हो। देखिए, मौत और वसीयत दोनों को अल्लाह ताला ने ऐसे जोड़ दिया कि मौत आए, वसीयत नहीं है तो वसीयत करनी है, और इस वसीयत में माले वारिसीन के हक के हवाले से पूरा पूरा हक भी देना है। तभी अल्लाह ताला पहली बात क्या कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या करना है तुमने, जब तुम्हें मौत आए तो गवाह बना लेने हैं वसीयत के वक्त में दो अदल वाले तुम में से। यानी जब बाद में वारिसीन के झगड़े हों, इख्तलाफात हों, इसका सामना करना पड़े, तो सबूत के तौर पे वसीयत के साथ साथ उसके दो गवाहान भी मौजूद हों। सेकंड सिचुएशन ये है, सफ़र में है और मौत की हालत में, मौत की यानी कि समझ लें कि कंडीशन फील हो रही है और उसे पता है कि अब शायद मैंने मर जाना है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उसको अपने साजो सामान या इमानत या जो उसका वरासत है उसके हवाले से वसीयत, ये सब वो कहीं ना कहीं किसी को तो डिलीवर करेगा। वो कहता है उसके लिए दो गवाहान को अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हें दो गवाहान फिर भी मुकर्रर करने हैं। अगर मुसलमान गवाहान ना मिल सके तब तुम गैर मुस्लिमों को भी बना सकते हो गवाहान। क्यों? अब आप सफर में हैं, मुसलमान मिल ही नहीं रहे इर्द गिर्द, आप गैर मुस्लिम कंट्री में सफर कर रहे हैं, आप गैर मुस्लिमों को लें, उनको गवाहान के तौर पे बिठाएं, साजो सामान उनके हवाले कर सकते हैं, और ये इमानत आप अपने वर्सा तक पहुंचा सकते हैं। ये उस कंडीशन में कि अगर आपको सफ़र के दौरान मौत की हालत आए। ये एक मोमिन के लिए है, यानी मोमिन वसीयत के साथ ही इस दुनिया से वापसी का सफ़र करे। अब सफ़र में भी मौत के साथ उसको वसीयत की टेंशन हो, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। क्यों? ताकि वर्सा के दरमियान कोई इख्तलाफ, कोई झगड़ा ना हो,
تیسری سچویشن کیا ہے؟ اگر مرنے والے کے ورثہ وصیت کے مطابق گواہان کی بات کو اور جن کو سامان واپس ملا اس پر سیٹسفائیڈ ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہو بھی تو سکتا ہے کہ اہل خانہ مطمئن نہ ہو، وہ کہیں کہ نہیں ہمارا تو مال اور تھا، یہ تو کم ہو گیا، یا وٹ ایور جو بھی ہو۔ تو اصول یہ ہے کہ دونوں شخص جنہیں وصیت میں گواہ بنایا گیا تھا، امانت دی گئی تھی، وہ نماز کے بعد اللہ کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیں کہ یہ وصیت مرنے والے نے کی ہے اور اس کو پورے عدل کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ 3 گواہیاں دیں گے، بلکہ اس میں جو آیت ہے وہ ایک نہیں ہے، 3 گواہیوں پر بات ہے۔ پہلی گواہی کیا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے اس شہادت کو بیچا نہیں، اور یہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اس بات پر اللہ کی۔ دوسری بات وہ یہ جان لے کہ اگر یہ گواہی کسی رشتہ دار کے بارے میں کیوں نہ ہو تب بھی وہ سچی بات ہی کریں گے، یہ نہیں کہ رشتہ دار کی فیور کرتے ہوئے وہ وراثت کو بدل دیں یا وصیت کو بدل دیں، ایسا کوئی سین نہیں ہوگا۔ تیسری چیز وہ یہ گواہی دیں گے قسم اٹھا کے کہ ہم اللہ کی شہادت کو اگر چھپائیں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ دیں گے۔ کون لوگ؟ جو گواہان تھے وہ، اور وہ اس صورت میں دے رہے ہیں کہ جب شک ہو گیا۔ اس کا ہم شان نزول بھی پڑھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ کیا سچویشنز ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر گواہی بڑی ضروری ہے، حق کے ساتھ گواہی دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم حق کی گواہی دو، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی رشتہ داریوں یا قرابت داریوں کو مزید حقوق سے نوازنے کی بات نہ ہو، یعنی فیورزم نہ ہو، بائیسڈ نہ ہو، بلکہ تم کیا کرو، حق پہ رہتے ہوئے حق کی گواہی دے کر دنیا میں عدل و انصاف کا نظام اس طرح سے چلاؤ کہ آپ دنیا سے ایک شخص کو جاتا دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کے ورثاء کو کبھی بھی ان کے حق سے محروم نہ کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو عدل کا نظام ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر اگر معلوم ہو جائے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 107، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ، تو 2 اور کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، وہ ان 2 گواہوں کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے جو زیادہ معتبر ہیں، معتبر لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کیا کھائیں گے کس بات پہ، لَشَهَادَتُنَا، کہ ہماری گواہیاں احق، زیادہ سچی ہیں، احق من شہادتہما، ان دونوں پچھلی گواہان کی گواہیوں کے مقابلے میں ہماری گواہیاں زیادہ حق پہ ہیں۔ وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں، انا اذا لمن الظالمین، تو بے شک ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اب گواہان کے اوپر شک بھی ہو گیا اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ something is wrong، تو پھر 2 اور گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا شان نزول ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنو سہم کا ایک شخص سفر میں گیا، دوران سفر اس پر موت کا وقت آیا، اس موقع پر اسے جو 2 گواہ ملے وہ دونوں اہل کتاب میں سے تھے۔ جب وہ سامان لے کے آئے اسے گھر والوں کے حوالے کیا تو چاندی کا ایک بہت بڑا قیمتی پیالہ جس پہ سونے کے نقش نگار بنے ہوئے تھے اس میں تھا ہی نہیں۔ اس پر مرنے والے کے اہل خانہ نے کہا کہ سامان میں تو چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا۔ ان دونوں نے قسمیں اٹھا دی اور کہا ہمیں جو کچھ دیا گیا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو وہی پیالہ فروخت ہوتا ہوا لوگوں کی نظروں میں آ گیا کہ یہ تو وہی پیالہ جو فلاں شخص کے پاس تھا۔ ورثا کو جب یہ خبر ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دونوں گواہان نے تو قسمیں اٹھا لی تھی جبکہ پیالہ نکل آیا۔ تب اللہ تعالیٰ کے رسول نے مرنے والے شخص کے جو اہل خانہ تھے ان کی گواہی کو معتبر کر دیا، معتبر قرار دے دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گواہی دی،
اور گواہی کے ساتھ ساتھ، گواہی پہ شک کے ساتھ ساتھ دو اور گواہان کیوں کھڑے ہوئے؟ تاکہ وہ بتائیں کہ ہم زیادہ معتبر ہیں پچھلے گواہان کی نسبت۔ ایسا ہوتا تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے میت جب میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات زیادہ علم ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے والا جو رشتہ دار ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، سامان میں کمی بھی اس کو پتہ چل جاتی۔ اب جب گواہی دینے والے غلط بیانی کر رہے تھے، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ نہیں چاندی کا پیالہ کہاں گیا، تو یہ پھر وہ اہل خانہ تو اعتبار نہیں کریں گے نا، اہل خانہ کا اعتبار اٹھ گیا ان گواہوں کے اوپر سے۔ تو ان گواہان سے جب اعتبار اٹھ گیا تو پھر دو اور گواہان کھڑے ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہوں، قریبی میں سے ہوں، ان دو گواہی دینے والوں کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ وہ یہ کہیں گے کیا؟ فیقسمان باللہ، اللہ کی قسم اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ لا شہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ اچھی ہے، معتبر ہے، کس سے؟ پچھلے گواہان سے۔ اور پھر یہ بتائیں گے اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسا کیوں کیا؟ اگلی آیت میں ہے ذالک، یہ اس لیے، ادنا، توقع ہے، قریب ہے، ان یاتو، کہ وہ لے آئیں، بالشہادتی، شہادت کو، یعنی شہادت کو کیا لے کر آئیں؟ علی وجہہا، زیادہ درست گواہی کے ساتھ لے کر آئیں۔ یعنی اب لوگ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری گواہی کے اوپر بھی کوئی گواہی پڑ سکتی ہے، دو گواہان ہمارے، اگر ہمارے پر شک ہوا تو دو گواہان کہیں اور سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ظاہر آف کورس وہ اس بات سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ درست گواہی پیش کریں گے۔ او یا یخافو، وہ ڈر جائیں، یعنی وہ دونوں جو غلط گواہی پیش کرنے والے ہیں وہ یہ ڈر جائیں اس بات پہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے تو رد ایمانم بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں، ان کی قسموں کو دوسری گواہان کی قسموں کے ساتھ جب کانٹرڈکشن ہوگی تو ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا شخص ہے اگر وہ گواہی نہیں صحیح دے گا، اس کے دل میں ایک ڈر ہوگا، اس کے دل میں ایک خوف ہوگا اس بات کا کہ ہماری گواہی رد کر دی جائے گی، معتبر نہیں سمجھی جائے گی اگر کچھ شک ہوا، تو وہ اس بات سے ڈرے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نظام جس کے اوپر گواہ پہ جرا کا حق حاصل ہو، یہ اصول ہے، تو عدل و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے، یعنی گواہی کے اوپر گواہی، گواہ کو بھی پتا ہو کہ بس وہی فائنلائز نہیں کر رہا معاملے کو، بلکہ فائنلائز کرنے کے لیے اس کی گواہی کو معتبر نہ سمجھنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہو بھی سکتی ہے، اہل خانہ کو شک ہو سکتا ہے، whatever جو بھی کنڈیشن ہوگی، وہ دو دوسرے گواہان کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی گواہی رد کر دی جائے گی، یعنی ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حقیقت یہ کہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ پھر اگین اسی تقوی کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ایک ٹریننگ سیشن بھیجا ہے۔ دیکھیں تقوی بیسک چیز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ لگا کے لکھ لیں کہیں پہ بھی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیمرے سے زیادہ پاورفل کیمرہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے اندر بھی جھانکتا ہے۔ آپ میاں بیوی ہو کے ایک دوسرے کا لباس ہو کے اپنے زوج کے خیالات سے واقف نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ اتنا قریب، شہرک سے قریب، وہ آپ کے زوج کے سے بھی بالکل کہتے ہیں نا لباس ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا اعمال ہیں، آپ کا نیت تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ جب دل کے اندر ہوگا تو آپ اس بات سے ڈریں گے کہ ہم نے کوئی بھی گواہی غلط نہیں کرنی، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو لے کر آخرت کے بہت بڑے فائدے کو چھوڑنا نہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ عدل انصاف جس کا حق ہے، جو وارثین کا حق ہے، اس کو مل جائے۔ یہ گواہی دینا جو غلط ہو، اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ظاہر ہے جب غلط گواہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کا حق چھینا جاتا ہے، لیکن اگر گواہان سچی گواہی دیں گے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔
اس کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنانی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے دروازے پہ تھے، شور سنا تو آپ لڑنے والوں کے پاس چلے گئے، تو آپ نے فرمایا میں تو ایک بشر ہی ہوں، میرے پاس ایک فریق آتا ہے، شاید ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے زیادہ عمدہ ہو، یعنی ایک بندہ بہت زیادہ باتیں کرنے میں، ڈسکشن کرنے میں، آرگیومنٹس دینے میں بڑا امپورٹنٹ اس کو دیکھا جا رہا ہو، لوگ اس کو سنتے بھی ہوں، اچھا دوسرا فریق حالانکہ زیادہ سچا ہو۔ اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں میں بشر ہوں، میں غیب کا نہیں نہ جانتا، تو اس لیے ہو سکتا ہے ایک فریق کی بحث دوسری فریق سے عمدہ ہو، جس سے مجھے یہ خیال آئے کہ اس نے سچ کہا اور پھر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسی صورت میں یعنی حق میں فیصلہ ہو گیا، حالانکہ اس کو وہ ملنا نہیں چاہیے تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ غیب کا علم اللہ کے نبی نہیں جانتے، صرف ایک ڈسکشن بحث اور کے انداز گفتگو کی وجہ سے دوسرا جھوٹے شخص کو بھی وہ صحیح سمجھ جا چکا ہو۔ تو اس صورت میں اگر میں کسی کو مسلمان کا حق دوسرے کو دلا دوں، کسی ایک کا حق دوسرے تک چلا جائے، تو دراصل یہ کیا ہے، یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ کہہ رہے تم خود ڈر جاؤ اس بات سے کہ میں اپنی زبان سے اگر کسی کا غلط حق بھی دلوا بیٹھا ہوں تو تم سمجھ لو تم نے آگ کا ایک ٹکڑا لے لیا، چاہے تو اسے قبول کر لو چاہے اسے چھوڑ دو۔ یہاں پہ اللہ کے نبی بتا کیا رہے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں، اور اصل حق جس کا تھا تم نے مجھ سے زبان کی تیزی کی وجہ سے کسی اور کا حق اپنے حق میں کر کے اگر آگ کا ٹکڑا لینا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ یہاں تقوی موجود ہے تو بندہ اپنے گناہ بھی قبول کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک زنا کی معاملات میں جب تک خود اعتراف نہ کیا جائے 4 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن معذر بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب زنا ہوا تو خود اعتراف کرتے ہیں، غامدی قبیلے کی عورت سے زنا ہوا تو خود اعتراف کیا، سزا لی اور دنیا میں پاک ہو کر آخرت کے رسوائیوں سے بچ گئے۔ یہ اعتراف کب ہوتا ہے؟ جب خوف ہو، قیامت کے دن کا خوف ہو، معاملات درست ہو جاتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن جو فسق کرنے والی الٹا چلنے والی قوموں کی عادت ہوتی ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہدایت کے راستے ہموار کرتا ہے۔ تو اس میں فاسق قوم پھر ہمیں کیا نظر آئی؟ جو عدل نہ کرتی ہو۔ شہادتیں اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے فسق و فجور اور گناہوں کا خاتمہ ضروری ہے، اسی سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور یہی اصل کام ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 109، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم اس دن یجمع اللہ جمع کرے گا کس کو؟ الرسولہ، تمام رسولوں کو، یوم یجمع اللہ رسولہ، اللہ اس دن جمع کرے گا تمام رسولوں کو، فیقولو، پس وہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، تو ہی ہے سب سے زیادہ جاننے والا غیب کے معاملے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کب کی بات کی ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ حشر کے دن کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قوموں کو جمع کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمام رسولوں کو بھی جمع کر لے گا۔ رسولوں کی اپوائنٹمنٹ رسالت کے لحاظ سے تھی، انہیں ایک کام ملا تھا کہ تم نے میری دعوت کو پہنچانا ہے، اور جب وہ پہنچاتے اور پھر آگے سے انہیں جو بھی ان کے رسپانسز تھے وہ ان کو ملتے، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا اے رسولو۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے کیوں پوچھا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ نبی گواہ ہوں اور ایک حجت قائم ہو۔ گواہ 3 ہوں گے اس وقت میں، یاد رکھیں۔ نمبر 1 نبی خود، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نبیوں کو بلا کے پوچھ لوں گا تمہیں کیا جواب ملا۔ دوسرے گواہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ امت محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی گواہی دے گی۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان کی امت کو بھی، پھر اللہ کہیں گے کیا تم نے دین پہنچا دیا؟ یعنی رسول کو بھی پوچھا جا رہا ہے دین پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی میرے رب۔
بس وہ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں دین دے دیا تھا، پہنچا دیا تھا؟ اب رسول سے نا رسالت، تبلیغ کے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے. اب کیا کہیں گی امت؟ تو وہ کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. اب وہ مکر رہے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ گواہی کس کی دینی ہے؟ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، امت بھی کھڑی ہے، امت مکر گئی. نوح علیہ السلام نے آگے پھر کیا کہا؟ تو وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، بس ہم اس ٹائم گواہی دیں گے امت مسلمہ کہ بے شک انہوں نے دین پہنچا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت وسط ہم نے تم کو بنا دیا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. کیونکہ قرآن مجید میں ہر نبی کا تذکرہ اس طریقے سے موجود ہے کہ وہ انہوں نے دعوت کا کام کرنے میں کوئی سستی، کوئی غفلت نہیں کی. کین یو امیجن؟ دعوت، تبلیغ، مشن، رسالت کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کو کھڑا کر کے کوشچن کیا جائے گا، نبی ہوں گے تب بھی، امت مسلمہ ہوگی تب بھی. یہ تک کہا جائے گا، پوچھا جائے گا امت مسلمہ سے بھی کیا تم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچایا کہ نہیں. یہاں پر حجت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ نبی تو ہوتے ہیں اور رسول تو ہوتے ہی دعوت کے لیے، لیکن اس کے بعد جو وہ نہیں ہوتے تو پھر کون ہوتا ہے؟ علماء، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سیکھا، سکھایا اور آگے پہنچانے کی ذمہ داری لی. آج جو نہیں سیکھتا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے، اور جو سیکھ چکا اس کی ذمہ داری آگے پہنچائے، اور جو آگے پہنچا چکا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا مانگے اللہ اس کو قبول کر، احسن طریقے سے پہنچانے کی ذمہ داری لے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک گواہی تو آپ کو پتہ چل گئی نبیوں کی ہوگی، دوسری گواہی امت مسلمہ کی، تیسری گواہی کس کی ہوگی؟ اعضا خود گواہ بن جائیں گی. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے. ہم نے آپ سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی ہوئی بات پر ہنسی آ گئی. وہ کہے گا اے میرے رب، کیا تم نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی طرف کی گواہ کے سوا کسی کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا. تو پھر اللہ فرمائے گا آج تم اپنے خلاف بطور گواہ خود کافی ہو جاؤ، اور کرامن کاتبین بھی گواہوں گے. یعنی صحیح مسلم کی حدیث میں کے مطابق یہاں پر کیا ہونے لگے گا کہ اب وہ بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں نے تو اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول ہی نہیں کرنی. پھر اللہ تعالیٰ نا ایک معاملہ کرے گا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. وہ کیا؟ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کے اعضاء سے کہا جائے گا تم کلام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اعضاء بولنے لگیں گے، اس کے کام بیان کرنے لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اور اس کے اعضاء کو بولنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. پھر فرمایا گواہی دینے والا کہے گا تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، میں تو تمہارے لیے ہی تو لڑتا تھا. یعنی جب اعضاء گواہی دے دیں گے تو حجت ختم ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ گواہی اس لیے لیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم پر کوئی جو ہے غلط مقدمہ دائر ہو گیا، ہمیں غلطی سے جہنم مل گئی. نہیں، ایک ایک بندے کو پتہ چل جائے گا اس نے جو کیا تھا اس کا بدلے میں جہنم ملی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر بری گھڑی سے. اللہ ہمارے سے راضی ہو کر ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں داخل کر دے. اس حدیثوں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے. نمبر ایک، جب حشر کے دن میں سارے رسول جمع ہوں گے اور جب پوچھا جائے گا تمہیں دعوت کا جواب کیا ملا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا رسپانس ملا اپنی قوم سے، تو وہ کیوں کہیں گے کہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، we don't know about what happened. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ
کہ انسائڈ دا پیپل کیا تھا. ہمیں آؤٹ سائڈ کلمے کا پتہ تھا. یاد رکھیں دو شہادتیں ہوتی ہیں. ایک انسان کہتا ہے دل سے مانوں گا، تو نبی دل کی حالت نہیں جانتے، علام الغیوب ہی جانتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے نا جو ہم نے دے دیا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ اندر سے وہ کیا جواب دے رہے ہیں. تو اس لیے وہ اس بات کو اللہ کے اوپر لوٹا دیں گے کہ تو علام الغیوب ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. اسی طرح ایک اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی موجود ہوگی. اس لیے جب یہ سوال ہوگا کہ یہود اور نصارہ اور مسلمانوں نے اپنے نبیوں کے بعد کیا رویے اختیار کیے، تو آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے نبی یہاں موجود ہی نہیں ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا لا علم لنا. تو وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم تو تیری دعوت کو دے کے آ گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم جب چلے گئے تھے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہودیوں نے اپنے تورات کے اندر کیا کیا اور آج وہ کیا کرتے ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات کی تھی کہ تم نے اس طرح کے بمباریاں کرنی ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح نسل کشی میں حصہ لینا؟ نہیں. یعنی یہ عقیدے، یہ بدعمالیاں، یہ وہ خود جو انہوں نے اختیار کی اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے بعد ہماری امت نے کیا کیا بدعت، کیا کیا شرک، کیا کیا کام کرنا شروع کر دیے. ہمیں تو اتنا ہی پتا نا جتنا ہم اس ٹائم تک تھے، اور وہ بھی ان کے دل کی حالت نہیں پتا. تو یہاں پہ جب آروں سے وہ برات کا اظہار کر دیں گے تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء واقعتاً نہیں جانیں گے، کیونکہ علام الغیوب اللہ رب العزت. دیکھ لیں دو کانسیپٹ اس میں کلیئر کیے گئے ہیں کہ ایک تو رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ تم نبی ہو، کیونکہ آج جس طرح لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے، پیروں کی وجہ سے ہمارے حساب کتاب نہیں ہوں گے، تو یہاں تو نبیوں کو بھی گواہی دینی پڑی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نبی جن کو کہا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں علام الغیوب ہے، وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یعنی نبی بھی بتا دیں گے کہ ہم غیب کو نہیں جانتے. اس لیے اس میں اللہ کی بہت بڑی صفت بیان ہوئی ہے. اور کیا؟ اللہ ساروں کے دلوں کے حال اور غیب کے معاملات سے واقف ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں. ہمیں نہیں پتا ہم نے کل کیا عمل کرنا ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھانے والے عمل لے، جہنم سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بچا لے، جنتوں میں ہمیں داخل کر دے، ہم سے راضی ہو جائے. اور یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس خوبصورت دنوں میں، راتوں میں جو عبادات کی ہیں، جو قیام کیے ہیں، جو روزے ہیں، جو صیام ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اعمال ہیں، جو صدقے ہیں، جو خیراتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائے. ان فلسطینی مسلمان جو بے بس ہیں، بیچارے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو اس ٹائم اللہ کے علاوہ ان کا کوئی غم گسار نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کی مشکل کو آسان کر دے، ہمیں ہماری ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق دے. اللہم انک عفو تحب الکریم عفو فاعف عنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.